रहमतों और बरकतों से लबरेज महीना जिसमें ज़ौक़ इबादत बढ़ जाता है। आशिकाने माह रमज़ान रोज़ों के साथ साथ तिलावत कलाम मजीद और आदो वज़ाइफ और नवाफिल और एतिकाफ जैसी सआदतों से बहरामंद होकर अपने करीम रब की रिज़ा के हुसूल में मशगूल हो जाते हैं। कहीं जबीनें झुक जाती हैं तो कहीं इस्तिग़फ़ार करते हुए आंखों से सैले अश्क रवा हो जाते हैं। 1437 सिने हिजरी के रमज़ानुल मुबारक के खुशबूदार इतरबार लम्हात के पुरकैफ मनाजिर को आप तक पहुँचाने के लिए मदनी चैनल पेश कर रहा है सिलसिला रमज़ानुल मुबारक की पुरकैफ यादें। सहरी की बाबरकत सातों में सिलसिला रहमतों भरे लम्हात मुलाहिज़ा किया। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जा बजा इन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया। कुरान पाक में तकरीबन 26 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का नामे नामी इसमें गिरामी लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सिफ़ात और उनकी तारीफ़ों को बयान किया, उनकी कौम के अहवाल को बयान किया। और वो 26 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ही इस दुनिया में नहीं आए, बल्कि हमारा यह अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा हम सबको मानते हैं, सब पर इजमाली तौर पर ईमान रखते हैं और हम उन सबको ईमान लाने में किसी तौर पर फ़र्क नहीं करते। और अल्लाह तबारक व तआला ने कितने अंबिया भेजे इसके मुतालिक हमें ये ईमान रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया। ये कमो बेश क्यों कहते हैं, इसकी भी वजाहत फरमा दें। जी, साहिब बहार शरीयत ने बहार शरीयत में अंबिया के मुतालिक जो अकायद हैं वहाँ इस बात का बयान फरमाया कि अंबिया की जो मुअय्यन तादाद है इससे मुतालिक रिवायात मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ अहादीस में अंबिया की मुख्तलिफ तादाद बयान की गई। तो अब बंदा मोमिन के लिए ज़रूरी है, उसके ईमान के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला के हर नबी और हर रसूल पर उसका ईमान हो। किसी एक नबी या किसी एक रसूल का इनकार गोया तमाम रसूलों और नबियों का इनकार होता है। कुरान पाक में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं कि मुख्तलिफ कौमों को के बारे में ये जिक्र किया गया कि इन्होंने अंबिया को झुटलाया, हालांकि उनके पास उस वक्त एक ही नबी आया होता। तो मुफस्सिरीन तफसीर जलालैन में भी और दीगर तफासिर में भी उसका ये माना बयान किया जाता है कि चूंकि तमाम अंबिया का मकसद एक होता है, उनका मैसेज एक होता है, तो एक नबी का इनकार गोया तमाम नबियों को झुटलाना है। तो अब अंबिया की मुअय्यन तादाद से मुतालिक रिवायात मुख्तलिफ हैं। तो अब हर नबी पर ईमान होना ज़रूरी है। तो अब बंदा मोमिन क्या एतिकाद रखे, इसमें एहतियात का पहलू ये है कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि कमोबेश तकरीबन 1,24,000 पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाए और अल्लाह ताला ने जितने नबी और रसूल भेजे हमारा सब पर ईमान है। क्योंकि अगर हम फिक्स कहेंगे कि 1,24,000 नबियों पर हमारा ईमान है, तो अब अगर 1,24,000 से कुछ नबी कम थे तो अब गैर नबी को नबी मानना लाजिम आएगा, ये भी कुफर है। और अगर 1,24,000 से कुछ जायद अंबिया थे तो अब सिर्फ 1,24,000 ही की तादाद पर ईमान जब बंदा रखेगा तो अब क्या होगा, जो नबी हैं उनका नबी ना मानना लाजिम, इनकार लाजिम है। जी, तो इसलिए एहतियात ये मोहतात अंदाज है कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस कायनात पर मबूस किए गए और हम सब पर ईमान लाते हैं। और ईमान के एतबार से किसी नबी के हवाले से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मर्तबे के एतबार से, रुतबे के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें फ़र्क रखा है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक लफ्ज़ है नबी जिसकी जमा है अंबिया, हम उर्दू में कहते हैं नबियों। तो अब अंबिया की बात तो समझ में आ गई। एक होते हैं रसूल जिनकी जमा है रसुल। तो रसूल और नबी में क्या फ़र्क है, क्या अंबिया अलग होते हैं, रसूल अलग होते हैं, ये सवाल। जी फजल भाई। ये अंबिया और रसूल के अंदर जो फ़र्क है वो ये है कि सबसे पहले तो ये बात याद रखी जाए कि हर रसूल नबी है, ठीक है, मगर हर नबी रसूल नहीं है। वजह इसकी ये है कि रसूल जो है कि साहिब किताब होंगे या नई शरीयत के साथ आएंगे, ठीक है। और हर रसूल भी ज़रूर नहीं कि वो साहिब किताब भी हो, नई शरीयत के साथ आएंगे। और नबी जो है वो उसके जो भी यानी जो इससे कबल रसूल आए थे उनके मामलात को अपनी कौम तक के जो भी इनका इलाका होगा उस तक जो है ना ये पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये नबी और रसूल के अंदर ये फ़र्क है कि रसूल ये नई शरीयत के साथ आता है और नबी जो है वो उस मामले को, उस काम को मजीद आगे बढ़ाता है जो रसूल ये लेकर आए थे। माशाल्लाह। और नबी और एक और फ़र्क भी यहाँ पे मलूज़े खातिर रखा जाए कि नबी जो होता है, नबी सिर्फ बशर होगा, यानी इंसानों ही में नबी हो सकता है, फरिश्तों में नहीं। लेकिन रसूल जो है वो
انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے اور فرشتوں میں بھی ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. رسول جو ہیں وہ فرشتوں میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی جو ہیں وہ صرف انسانوں کے لیے ہی بھیجے گئے، ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہی پر ہیں، لہٰذا انہیں ہدایت کی ایز سچ کسی کو بھیجنے کی حاجت نہیں ہے. یہاں پر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ شریعت نئی لانے کی کیا وجہ ہے؟ ایک ہی شریعت ہوتی، سب اس پہ چلتے رہتے ہیں. ہر رسول کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ وہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں. تو ہم جب اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ہمیں اینٹی بائیوٹک لکھ کر دیتے ہیں، ہم اس دوا کو کھاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اسی پرسکرپشن کو نکالتے ہیں اور دوائیں چیک کرتے ہیں، پھر کچھ کاٹ دیتے ہیں، 2-4 اور ایڈ کر دیتے ہیں، نئی دوا دے دیتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب نے پہلے دوا غلط دی تھی یا آپ دوا غلط دے رہے ہیں. دونوں دفعہ دوائیں الگ الگ ہیں، لیکن دونوں دفعہ دوا چینج ہے، الگ الگ ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس دوا کی ضرورت تھی، اب اس دوا کی ضرورت ہے. اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں اپنے بندوں کو بھیجا، اس دنیا میں بندوں کو بنایا، اور انہیں جس انداز سے چاہا تخلیق کیا، اور پھر ان کی ہدایت کے لیے جو سامان جس دور میں جیسے ضروری تھے اسی انداز سے شریعت بنائی، اور اس اعتبار سے رسول آتے رہے اور شریعت انہیں عطا کی جاتی رہی، یہاں تک کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری رسول، آخری نبی بن کر تشریف لائے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کو جو شریعت دی گئی وہ اتنی جامع اور کامل ہے کہ اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے کافی ہے. اب شریعت نہیں بدلے گی، اب اصول نہیں بدلیں گے، اب قرآن نہیں بدلے گا، اب کتاب نہیں آئے گی، اب جو ہے وہ یہی ہے، اور یہ ضروریات کے لیے کافی بھی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب قرآن کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا. کیا یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث میں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ فرمایا کہ نیز آپ پر نبوت ختم کی گئی، کہ حدیث شریف میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ختمہ بین نبیون، مجھ پر نبوت ختم کر دی. سبحان اللہ. تو اب تک قیامت جو اب کوئی نبی نہیں آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو امتی بن کر بے تشریف. شک. یہاں پر یہ سوال بھی کروں گا میں آپ سے کہ کون سے نبی پر کون سی کتاب نازل ہوئی، اور اگر صحائف کی بھی ڈیٹیل ہمیں ملے. 4 کتابیں نازل ہوئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید، ٹھیک، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام. سبحان اللہ. 100 صحائف نازل ہوئے. ان صحائف کی تفصیل یہ ہے، 100 صحائف نازل ہوئے. جی صحائف 100 نازل ہوئے. اچھا، صحائف 100 ہیں، کتابیں 4 ہیں، ٹوٹل 104. 104. ٹھیک جی. ان 100 کے اندر سے 60 صحیفے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام پر یہ نازل ہوئے. ٹھیک ہے. 30 صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور 10 صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلام. آمن تذكر جيران بذي سلام. ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم. ماہ مقدس کی پرذوق ساعتوں میں واعظ و نصیحت کی کلیوں سے مزین سنتوں بھرا بیان آپ دیکھ چکے ہیں. آئیے اس سنتوں بھرے بیان کے مناظر دیکھتے ہیں. کچھ نیکیاں ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ نیکیاں باطنی ہوتی ہیں. کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ گناہ باطنی بھی ہوتے ہیں. ظاہری نیکی جیسے نماز، حج وغیرہ. باطنی نیکی اخلاص. ظاہری گناہ جیسا کہ قتل کرنا، ظلم کرنا، چوری کرنا، غیبت کرنا، یہ ظاہری گناہ ہیں. باطنی گناہ حسد، تکبر، ریاکاری وغیرہ. اور یہ یاد رہے کہ جس طرح ظاہری گناہ سے بچنا لازم ہے، اسی طرح باطنی گناہ سے بھی بچنا لازم ہے. اور بعض باطنی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری گناہ کی طرف بھی لے جاتے ہیں. اب حسد ایسی چیز ہے کہ بعضوں کا جو ہے یہ ظلم پر ابھارتا ہے، قتل پر ابھارتا ہے، غیبت پر بھی ابھار سکتا ہے، چغلی پر بھی ابھار سکتا ہے،
عیب دری وغیرہ پہ ابھار سکتا ہے کہ بس کسی طرح کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے اس کو کوئی عیب مل جائے محسود کا نہیں، جس سے حسد کیا بس اب اس کا میں عیب اچھالوں. تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ظاہری گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے اسی طرح باطنی گناہ سے ہی بچیں، اور جس طرح ظاہری گناہوں کی معلومات ضروری ہے اسی طرح باطنی گناہوں کی بھی معلومات ضروری ہے، کیونکہ جب ہمیں باطنی گناہ معلوم ہوگا تبھی تو اس سے ہم بچیں گے نا. کبھی ایک چیز کا کسی کو پتہ ہی نہیں تو بچے گا کیسے؟ تو آئیے حسد کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. باطنی گناہوں سے ایک گناہ حسد بھی ہے جس کے بارے میں علم ہونا فرض ہے. چنانچہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات مثلا تکبر، ریا، عجب اور حسد وغیرہ، اور ان کے معالجات یعنی علاج کے ان کا علم یعنی جاننا بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے. تو معلوم ہوا کہ حسد کا جاننا بھی فرض ہے اور اس کا علاج بھی معلوم ہونا چاہیے. مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے، اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہذا یہ عیوب چھوڑو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ. اس کے بعد دیکھتے ہیں سلسلہ رمضان اللہ کا احسان. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اس معاشرے میں احساس، اس معاشرے کے اندر اپنائیت، اس معاشرے کے اندر اخوت، اس معاشرے کے اندر رواداری، اس معاشرے کے اندر مساوات، یہ ایسے مبارک وصف ہیں جو درخشندہ ستاروں کی طرح نمایاں نظر آتے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ہمدردی کرنے، خیر خواہی کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین نصیحہ، دین خیر خواہی اور بھلائی چاہنے کا نام ہے. آج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے مدنی پھول شامل ہوں گے. ہمدردی کیوں کریں، کس طرح ابتدا فرمائیں گے راشد بھائی؟ ہمدردی کیوں کریں؟ ہمدردی اس لیے کریں کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، آپ کا طریقہ کار ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، صحابہ کاملین کا یہ ایک طریقہ کار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالی عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے. احسان بھلائی کرنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا. ایک مقام پر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو بھائی کا بھائی کے ساتھ ہمدردی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا، یہ ہمارے اس دین اسلام کا ایک نمایاں پہلو ہے. اسی طرح آپ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کو اگر دیکھیں کہ اس میں بھی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، کہ اس میں بھی جو مصارف زکوٰۃ بیان کیے گئے کہ جو مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں تو یہ مال کی زکوٰۃ بھی ایسے لوگوں کو دیں کہ جو کہ فقراء ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، جو مسافر ہیں، کچھ پیسہ نہیں رکھتے، محتاج ہیں. تو یہ ایک ہمدردی ہے ان لوگوں کے ساتھ، یہ ہمیں ہمارے اسلام نے سکھایا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. یعنی اسلام کی کتنی پیاری اور عمدہ تعلیمات ہیں کہ آپ اپنی پسندیدہ چیزیں اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کریں، ان سے ہمدردی کا اظہار کریں، خیر خواہی کریں. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر احادیث طیبات بھی اس ہمدردی والے پہلو کو، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی والے پہلو کو نمایاں کرتی ہیں. مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ سب مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. اب ان پورے جسم میں سے اگر کسی ایک حصے کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو پورا کا پورا جسم محسوس کرتا ہے. تو جس طرح سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، لہٰذا کسی مسلمان کو کہیں بھی تکلیف ہو، اسے تنگ دستی ہو، اسے پریشانی ہو، کسی بھی طرح اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت ہو تو دوسرے مسلمان بھائی اسی طرح اپنا درد محسوس کریں جس طرح کہ اگر اس کے اپنے جسم میں کوئی درد ہو تو اسے محسوس کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان علم قرآن. جنگ بدر جو دین اسلام کے لیے ایک بہت بڑی تاریخ اور اہمیت کی حامل ہے. سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ رونما ہوا. مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک مقام ہے جسے بدر کہا جاتا ہے. یہ معرکہ جس میں مسلمانوں کی تعداد فقط 313 تھی اور جبکہ سامنے کافروں کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ سے ایک رات قبل رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اگر یہ چند نفوس، اگر یہ چند لوگ اس معرکے میں ہلاک ہو گئے تو پھر اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یوں التجا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم، اس امت کو اس معرکے میں مسلمانوں کو فتح اور کامرانی اور کامیابی عطا فرما. اگلے دن صبح جنگ سے پہلے عمومی طور پر سپہ سالار ایک واعظ کرتا ہے، ایک بیان کرتا ہے، لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ بڑھانے کے لیے ایک زبردست قسم کی تقریر ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ واعظ فرمایا تو مسلمانوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش مارنے لگا. یہ اب اس بات کو بھول چکے تھے کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے اور سامنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. دل کے اندر شوق شہادت بھی تھا، جذبہ ایمانی بھی تھا اور رب کریم عز و جل پر بھروسہ بھی تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ بھی فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور ڈٹے رہو تو اللہ تبارک و تعالی 5000 فرشتوں کی فوج کے ساتھ تمہاری مدد فرمانے والا ہے. جب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اتنی بڑی بشارت سن لیں تو مسلمانوں کا ایمان کامل اور یقین کامل کہاں جا کر پہنچتا ہوگا. بہرحال جنگ شروع ہوتی ہے اور زبردست قسم کی لڑائی ہوتی ہے اور 70 افراد، سامنے کی جو فوج ہے، جو کافروں کی فوج ہے، اس کے 70 افراد مارے جاتے ہیں، واصل جہنم ہوتے ہیں اور 70 افراد کو قیدی بنا لیا جاتا ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابھی ہماری تلوار کافر کی طرف بڑھتی تھی اور کافر کا سر تن سے پہلے ہی جدا ہو چکا ہوتا تھا. یہ رب کریم عز و جل نے فرشتوں کی فوج اتاری اور فرشتوں کی فوج کے ذریعے مسلمانوں کی کیسی زبردست مدد فرمائی تو آخر کار انہیں شکست کھانی پڑی اور وہ لوگ لوٹ گئے، جس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی بیان فرما چکے تھے. اور اس واقعے پر، معرکہ بدر پر، مسلمانوں کو ایک بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا. یہ بھی یاد رہے کہ 14 صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا. بہرحال تو چوتھے پارے کے اندر ہی سورہ آل عمران کی ان آیتوں میں اس واقعے کا بیان ہے. اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو. جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا. اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ فتح تمہاری خوشی کے لیے کی ہے اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے. اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس. اس کے بعد آپ نے دلچسپ اور معلومات پر مشتمل سلسلہ رمضان ماہ غفران ملاحظہ کیا. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. چھپائے
آج ہمارا موضوع ہے بے برکتی کا حل. احمد رضا بھائی, بے برکتی کا حل, یہ آج ہمارا موضوع ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زکیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, ایک موقع پر نبی مکرم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر دولت میں تشریف لائے. روٹی کا ٹکڑا ایک پایا, اسے اٹھایا اور پھر کلام کچھ یوں فرمایا کہ ہر اچھی چیز کی تعظیم کرو, ادب کرو, کہ رزق روٹی جس قوم سے چلی گئی کبھی لوٹ کر نہیں آئی. چاند کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. جی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اچھا چاند کو روشنی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اچھا چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے تھے؟ جی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. اچھا جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو چاند دیکھا جاتا ہے اور یہ بہت ہی باریک ہوتا ہے, بہت باریک ہوتا ہے. اچھا پھر جس طرح اس کی تاریخیں آگے بڑھتی رہتی ہیں, 2 تاریخ ہو جاتی ہے, 3 تاریخ ہو جاتی ہے, تو پھر یہ چاند جو ہے موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جیسی 14ویں تاریخ آتی ہے تو یہ چاند جو ہے بالکل گول ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند. اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ روشنی دیتا ہے, بہت زیادہ روشنی دیتا ہے. اچھا جیسی 14 تاریخ گزر جاتی ہے اب یہ چاند جو ہے دوبارہ باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ چاند جو ہے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا ہے. اور یہ چاند ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے باتیں فرماتے تھے. اور آج ہم دعا بھی چاند سے متعلق یاد کریں گے. اعوذ باللہ من شری من شری من شری من شری من شری. اب ملا کے پڑھتے ہیں پیچھے سے, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من شری ھذا الغاسق ھذا الغاسق ھذا الغاسق ھذا الغاسق. اچھا آخر میں تھوڑا کلکلا ہے, ٹھیک ہے, کلکلا ہوگا. ھذا الغاسق. میرا نام اقبال ہے, میری والدہ کا نام مینا ہے. مجھے کینسر کی تکلیف ہے, مجھے مہربانی کر کے کوئی روحانی علاج کریں. یہ جو روحانی علاج آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں امیر اہل سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 40 سے یہ پیش خدمت ہے. اول آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے. ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے اور آپ وہی پانی استعمال فرماتے رہیے. یہ عمل 40 دن تک آپ بلا ناغہ کرتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. دوسرا کوئی بھی پڑھ کر دم کر کے یہ پانی پلا سکتا ہے. کچھ کام ایسے کرواتے ہیں کہ اس کام شروع ہونے سے پہلے اس کی لاگت اور اس کام کے تخمینے کا آئیڈیا نہیں لگایا جا سکتا. جس سے پانی کا موٹر بند ہو جاتا ہے تو نہیں پتہ ہوتا, جب وہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اب کیا کیا خرابی ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ اس پہ اتنی لاگت آئے گی. اتنی محنت اور اتنا وقت تو دے چکا ہوتا ہے کہ پھر اسی سے کام کروانا ہوتا ہے. پھر اس سے بہاؤ تاؤ بھی کرو تو وہ بھی نہیں بات بن پاتی کہ اس نے 2 گھنٹے میں یہ تمام مشکل سے پانی کے پائپ کھولے, موٹر کھول کے آپ کو فالٹ بتایا. اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں 1200 روپے اور آپ کہہ رہے ہیں 700 روپے. اب وہ اتنا محنت اور اپنا وقت تو دے چکا ہوتا ہے. پھر اس سے مزدوری یا اجرت ہی آخر میں طے ہو پاتی ہے. اور وہ بھی بس یہ ہوتا ہے کہ اب جو طے کرنا ہی جو بھی کام کرنے والا ہے اس کے مطابق ہی آپ کو پیسے وہ ماننے پڑتے ہیں. تو اس حوالے سے رہنمائی درکار ہے. اس میں اجرت طے کرنے کے کیا معاملات کیے جائیں, کس انداز سے کیے جائیں. واقعی میں صورتحال بہت پیش آتی ہے. موبائل فون ہو گیا, موٹرز ہو گئی, مختلف الیکٹرانکس آئٹمز ہو گئے, بائک ہو گئی, کار ہو گئی, اس طریقے کی جو آئٹم ہے کہ اب وہ خراب ہوئی ہے, کچھ اس میں کام نکلا, ہمیں تو نہیں پتا. اب ہم کاریگر کے اس کے پاس جا رہے ہیں تو وہ کھولتا ہے جو انہوں نے بیان کیا. تو اب اجرت کیسے طے کریں؟ دیکھیں, ایک تو کچھ چیزوں میں انڈرسٹوڈ ہے کہ جو کاریگر ہے یا مستری ہے وہ ہاتھ لگانے کے اتنے پیسے لے گا. ٹھیک. تو موبائل کھولے گا, کھولنے کے بعد آپ کو فالٹ بتا دے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ اس نے جو کھولا ہے
بند کر کے اس کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مارکیٹوں میں معروف ہوتا ہے کہ بھئی کم سے کم جو اجرت ہے وہ اتنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے مختلف جملے بھی مشہور ہوتے ہیں، ہاتھ لگانے کے یا کھولنے کے یا دیکھنے کے. تو اب جب اتنی بات پہلے سے پتہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے، یا اس سے پوچھ لیا جائے، ٹھیک ہے، وہ بتا دے، تو یہ مرحلہ تو ہوا مکمل. ٹھیک ہے. اب ہے اگلا حصہ. ٹھیک. اب اگلا حصہ جو ہے وہ یقینی طور پر مالک پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. بعض اوقات خرابی اتنی بڑی نکل رہی ہوتی ہے کہ چیز بنوانے کے بعد بھی کوئی بھروسہ نہیں چلے یا نہ چلے، تو مالک یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نہیں بنواتا. ٹھیک ہے، نہیں لے لوں گا، جو اجرت بنتی ہے اس کو دیتا ہے، وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو اگلے مرحلے کا معاملہ ہے، تو اگلے مرحلے میں اجرت طے کی جائے گی. ٹھیک. جو بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر پتہ نہیں ہے کیا صورتحال ہے، اب گاڑی لے کر جائیں تو گاڑی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھ کے پورا بتاتا ہے، اور وہ کھڑے کھڑے کام نہیں کر دیتا. بڑے کام کرنے کے لیے ظاہر بات ہے وہ وقت مانگتا ہے، بعد میں بلواتا ہے یا چیز چھوڑ جانے کا کہتا ہے. لیکن یہ کہ ہاتھ لگوائی کی مزدوری وہ لیتا ہے. تو وہ مزدوری طے کر لی جائے، پھر جو کام نکلتا ہے اس کام کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے مزید اجرت طے کی جا سکتی ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا. اگر کوئی مدنی مننے کا دل نہ چاہے نماز پڑھنے کا، اور وہ قاری صاحب کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ قاری صاحب کے ڈر سے پڑھے، ماں باپ کے ڈر سے پڑھے. ماں باپ بھی تو آرڈر کرتے ہیں نا نماز کا، وہ نماز ضرور پڑھے، بھلے ڈر سے پڑھے. تو اور آہستہ آہستہ اپنا ذہن اس طرف لائے کہ مجھے اللہ کے ڈر سے نماز پڑھنی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے. میرے قاری صاحب یا میرے ماں باپ جو نماز کا بولتے ہیں تو یہ میری بھلائی کے لیے بولتے ہیں. تو نماز تو پڑھنی چاہیے. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو نماز کا حکم کریں اور نماز اس کو پڑھائیں. کیا ہم پہاڑوں کو اپنے ایمان کا گواہ بنا سکتے ہیں؟ اس بارے میں مجھے جواب. جی ہاں، پہاڑوں کو، درختوں کو، پتھر کے ڈھیلوں کو، ریت کے ذروں کو، ہر چیز کو، سمندر کو، بارش کے قطروں کو کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا گواہ بنا سکتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. صلوا علی الحبیب. پیارے باپا جان، میرا یہ سوال ہے کہ اگر روزے میں الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ آپ ارشاد فرما دیجئے. روزے میں خود بخود کتنی ہی قے یعنی الٹی ہو جائے، خواہ بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 2، اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی، اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. قصدن منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی کیا خون آئے. اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی، تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا. منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا. منہ بھر کی تعریف یعنی ڈیفینیشن. منہ بھر قے کے معنی یہ ہیں اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے.
میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جس بندے کو چکن باکس نکلے ہو اس بندے کو دیکھ کر دعا پڑھ لینی چاہیے یا نہیں؟ چکن پوکس نکلے جس بندے کو، تو چکن پوکس دیکھ کر وہ جو بیماری سے بچنے کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ 3 بیماریوں میں وہ دعا پڑھنے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک تو وہ نزلہ، آشوب چشم اور خارش۔ تو نزلہ جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور خارش جو ہے یہ جزام یعنی کوڑ، سفید داغ والی ایک خطرناک بیماری ہے جلد کی، اسکن کی، اس سے بچاتی ہے۔ اور آشوب چشم جس میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور پانی بہتا ہے، تو یہ اندھاپے سے بچاتا ہے۔ تو اس لیے ان 3 بیماریوں پر نہ پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ دیگر بیماریوں پر وہ دعا جو ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ دعا پڑھ لیں گے تو وہ بیماری نہیں ہوگی۔ ہاں، پڑھنے میں یہ کہ اگر اگلے کو مسئلہ پتہ ہو کہ یہ دعا پڑھنے سے یہ بیماری نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے مریض کے سامنے ہم بلند آواز سے پڑھیں تو اس کا دل تھوڑا ٹوٹے، تو ایسے موقع پر یہ اپنا وہ ذاتی معاملہ کہ پڑھا نہیں ہے کہ بہتر یہ آہستہ پڑھے۔ افطار سے کچھ دیر قبل آپ نے دیکھا مناجات و دعا پر مشتمل سلسلہ دعائے افطار۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اہلہ، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم جرنا من النار۔ بہت گناہگار ہے، گناہگار ہوں میں، لائق جہنم ہوں، بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب۔ تڑپ جاتے ہیں، اے مولا ہماری کمزوری تجھ پر آشکار ہے، اگر تو ناراض ہوا اور ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہمارا کیا بنے گا؟ مولا عذاب سہنے کا ہم میں حوصلہ نہیں ہے۔ ہائے آپ نے نصیحت، اصلاح انسانیت، حسن معاشرت اور سبق آموز واقعات پر مشتمل سلسلہ میرے رب کا کلام ملاحظہ کیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک بڑا دلخراش واقعہ سنایا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، فرانس میری حاضری تھی، یہ مدنی کاموں کے حوالے سے فرانس میں اجتماع تھا، ماشاءاللہ اچھا اجتماع کیا ہمارے فرانس کے اسلام بھائیوں نے۔ اس کے بعد ہم کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے اور
अच्छे खासे आशिकान रसूल जमा हुए थे। तो मेरे साथ दस्तरखान पर कुछ इस तरफ सीधे हाथ की तरफ कुछ अरबी इस्लामी भाई बैठे थे ना, वहाँ के अरब थे, जो 2 साल 3 साल 1.5-2 साल से वहाँ पर आबाद थे। जब मैंने उन अरबियों से बातचीत की तो वो टूटी फूटी सी एक अरबी बयान कर रहे थे, पर इंग्लिश ज़्यादा बेहतर तरीके से बोल रहे थे, वरना फ्रेंच इनको बहुत अच्छी आती थी। तो इनसे बातचीत के दौरान पता चला कि ये नस्लन अरबी थे, इनके आबा व अजदाद अरबी थे जो फ्रांस में ये सेटल्ड हो गए। लेकिन इस वक्त इनके कहने के मुताबिक फ्रांस में मौजूद एक अरबियों की तादाद है, नौजवान जिसमों को मैं स्पेशली दूंगा, कि जो देख कर कुरान नहीं पढ़ पा रहे। जी हाँ, नस्लन अरबी हैं, असलन नस्लन अरबी, लेकिन देख कर कुरान नहीं पढ़ पा रहे। कुरान पढ़ना छोड़ दिया होगा और क्या इसका मायने लेंगे। तो ये एक इतनी डिटेल है, इसको अल्लाह करे कि कोई किसी के सीने में दिल ये उम्मत के खिदमत के दर्द से लबरेज हो, वो देखे कि यार हमने दीन के लिए क्या किया, हमने कुरान की खिदमत के लिए क्या किया। मैं तो कईयों को अर्ज करता रहता हूँ कि बराए करम कुरान की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर दो। यानी कुरान जब अपने पढ़ने वाले की शफाअत फरमाएगा तो जिसने अपनी ज़िंदगी कुरान की खिदमत, कुरान की तालीम को आम करने, कुरान को समझने और समझाने के लिए वक्फ कर दी होगी, दुरुस्त तरीके पर, गलत तरीके पर नहीं, दुरुस्त तरीके पर, तो उसको अल्लाह ताला की रहमत से किस कदर इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। कभी आपने गौर किया है? तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करें, दावत इस्लामी का साथ दें। गांव देहातों में जाकर मदरसतुल मदीना बालिगान खोलने पड़ेंगे। निगरान, जिम्मेदारान, मैं कहता रहता हूँ, हमारे मदी मशवरे होते रहते हैं, हमारे कई निगरान कहते रहते हैं कि कोशिश करें इस्लामी बहनें मदरसतुल मदीना बालिगात पढ़ाने वाली दुरुस्त होनी चाहिए ताकि हमें सवाब मिले। जो दुरुस्त पढ़ाना नहीं जानती या दुरुस्त पढ़ाना नहीं जानते, ना उन इस्लामी भाइयों को पढ़ाने की इजाज़त है, ना उन इस्लामी बहनों को पढ़ाने की इजाज़त है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो ऑनलाइन टेस्ट का निज़ाम है, कारी साहिबान के ऑनलाइन टेस्ट होते हैं जो मुल्क से बाहर होते हैं। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आप दावत इस्लामी को अंदर आकर देखें, कुरान करीम की खिदमत में दावत इस्लामी अपना एक हिस्सा मिला रही है और हज़ारों की तादाद में हम कह सकते हैं कि दावत इस्लामी के कारी इस्लामी भाई हैं जो कुरान की तालीम को आम कर रहे हैं। इसके बाद आपने खाने के मनाजिर को मुलाहजा किया, आइए अब इसकी कुछ झलकियाँ देखते हैं। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन, वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमि, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला इसके बाद आपने दुनिया भर में जारी मदनी कामों के मुतालिक बाखबर रहने के लिए दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा की। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने बादे असर मदनी मुज़ाकरे में मदनी फूल इरशाद फरमाए, जबकि मुनाजात इफ्तार में दुआएं मांगी गईं। क़यामत की निशानियां बहुत सारी हैं, इनमें से चंद अर्ज करता हूँ। 3 खसफ होंगे, यानी आदमी जमीन में धंस जाएंगे, एक मशरिक, दूसरा मगरिब यानी वेस्ट में, तीसरा जजीरा अरब में। मर्द कम होंगे और औरतें ज्यादा, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। इलावा उस बड़े दज्जाल के और 30 दज्जाल होंगे कि वो सब दावा नबूवत करेंगे, हालांकि नबूवत खत्म हो चुकी। माल की कसरत होगी, नहर फुरात अपने खजाने खोल देगी कि वो सोने के पहाड़ होंगे। शहजादा अत्तार अलहाज उबैद रजा अत्तारी अल मदनी ने आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में शुरकाए एतिकाफ को अपने मदनी फूल इरशाद फरमाए। सिलसिला मेरे रब का कलाम निगरान शूरा ने बराह रास्त टेलीकास्ट किए जाने वाले इस सिलसिले में
مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ یہ الوصل اولا کا اختصار ہے، یعنی یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ یہ دیکھیے یہ صلے آ گیا، اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ علامت کس چیز کی ہے کہ یعنی یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ رکن شورا سید عارف علی اتاری کی جمشید پور ہند راشدی کابینہ جھارکھنڈ میں عظیم الشان سنتوں بھرے میدان اجتماع میں شرکت کا سلسلہ ہوا، جبکہ مدنی حلقوں میں آپ نے عاشقان رسول کو مدنی پھولوں سے نوازا، پردے کے اندر سے اسلامی بہنوں کی تربیت فرمائی، جبکہ آپ کی ہند فاروقی کابینہ کے شہر بلاسپور چھتیس گڑھ میں حضرت مولانا سید انسان علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کا بھی سلسلہ ہوا۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن سردار آباد پنجاب پاکستان میں مجلس اصلاح برائے فنکار کے تحت سحری اجتماع کی ترکیب ہوئی اور نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے فنکاروں اور دیگر عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ محسن دعوت اسلامی سید عبد القادر شاہ المعروف باپو شریف مرحوم کے سویم میں رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری نے باب المدینہ کراچی پاکستان کی بڑی مسجد جامع مسجد میمن بولٹن مارکیٹ میں شرکت فرمائی، جبکہ آپ نے تاجر اشفاق تولا سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے فرامین پر مشتمل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث دیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اب اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی امتیاز کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اگر کوئی نا اشنا اجنبی حاضر ہوتا تو پہچان نہیں سکتا تھا، یعنی حضور علیہ السلام عاجزی انکساری کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ان کے ساتھ گھل مل کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو اب اگر کوئی خاص طور پر توجہ نہ کرے تو اسے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں، اور اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو ہم حضور کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ بنا دیں جس پر آپ تشریف رکھیں تاکہ اجنبیوں کو پوچھنا نہ پڑے۔ اجازت ملنے پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک چبوترا بنا دیا جس پر حضور علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے پہلو میں بیٹھتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چبوترے پر اپنی آخر عمر کے اندر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ فرمایا مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ حاضرین پر ہیبت طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے کوئی کچھ دریافت نہ کر سکا کہ اچانک ایک صاحب پیدل چلتے ہوئے نمودار ہوئے، نہایت خوبصورت، انتہائی سفید و شفاف کپڑے پہنے ہوئے جس پر نام کو میل نہیں تھا۔ ان کے بدن سے بہترین خوشبو اٹھ رہی تھی، داڑھی اور بال بالکل سیاہ، نہ تو ان کی حیت یعنی ان کی حالت مسافروں جیسی تھی اور نہ ہی ان پر کوئی سفر کا اثر تھا، یعنی نہ تو لگ رہا تھا کہ یہ مسافر ہیں، کیونکہ مسافر ہوتے تو ان کے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ میل وغیرہ ہوتا، تو میل وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ اور تعجب یہ تھا کہ باہر سے آ رہے تھے اس لیے کہ ہم میں سے کوئی ان کو جانتا نہیں تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی ان کو جانتا ہوتا تو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے، لیکن یہ مسافر تھے، کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا۔ حاضرین نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا کہ ہم تو انہیں نہیں پہچانتے کہ یہ کون ہیں۔ انہوں نے کنارے پر پہنچ کر عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کیا تو حضور علیہ السلام نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک آ جاؤں؟ فرمایا آ جاؤ۔ پھر کچھ آگے بڑھے، دوبارہ اجازت طلب کی کہ میں آپ کے نزدیک آ جاؤں۔ بار بار اجازت لے کر آتے رہے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے حضور علیہ السلام کے بالکل قریب پہنچ گئے اور حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے گھٹنوں پر رکھ دیے اور حضور علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے۔ نمبر 1، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے سب فرشتوں، اس کی تمام کتابوں، اس کے تمام رسولوں، تمام نبیوں پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات پر اور موت پر اور قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے پر ایمان لاؤ، حساب، میزان، جنت، دوزخ پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ کہ اس کا اچھا برا میٹھا کڑوا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ وہ سوال کرنے والے تھے اور سوال کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والے کو معلوم نہ ہو کہ جو جواب آئے گا وہ کیا ہوگا،
یہ جواب سن کر انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حاضرین کو حیرت ہوئی کہ سوال بھی کرتے ہیں اور پھر تصدیق بھی کرتے ہیں، اگر معلوم تھا پہلے سے تو سوال نہیں کرنا تھا، اگر سوال کیا ہے تو پھر تصدیق کس چیز کی؟ اس لیے سب کو حیرت ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو اور فرض زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ جانے کی استطاعت ہو تو حج کرو، عمرہ کرو، جنابت سے غسل کرو، کامل طریقے سے وضو کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو اور اس طرح اس سے ڈرو، خشیت رکھو کہ اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن جھکاری، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا تو سر اقدس حضور علیہ السلام نے اٹھایا اور فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس کے بعد انہوں نے قیامت کی نشانیاں پوچھی یا حضور علیہ السلام نے خود وہ نشانیاں بتائیں کہ میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں۔ فرمایا قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والے گونگے بہرے حکومت کریں گے، بھیک منگتے یعنی فقیر جو ہے بکریوں کالے اونٹوں کے چرواہے محلوں کے اندر فخر کریں گے، بڑی بڑی عمارتوں کے اندر فخر کریں گے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ ان 5 چیزوں میں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے سورہ لقمان کی آخری جو آیت ہے جس میں ان 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کو تلاوت فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا حکمت و دانائی سے بھرپور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ کیا۔ ایک واقعہ میرے سامنے ہے کہ ایک بڑے مشہور عالم کے بارے میں یہ میں نے پڑھا تھا، جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تو یہ بہت روئے۔ لوگوں نے بڑا یہ منظر دیکھا کہ اس قدر پھوٹ پھوٹ کر اور رقت ان پر تاری تھی، رو رہے تھے۔ تو بڑا ادب سے پوچھا گیا کہ آپ تو بچوں کی طرح رو رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ میرے لیے جنت کے 2 دروازے تھے، آج ان میں سے ایک بند ہو گیا ہے، بس اس محرومی پر رو رہا ہوں۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ پتا تھا نا کہ یہ ماں باپ میرے لیے جنت کے دروازے ہیں، میرے لیے دعا کے دروازے ہیں، ان میں ایک کا انتقال ہونا میرے لیے کس قدر اس میں آزمائش ہے، اور اس کا پھر جو صدمہ انہوں نے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بس ایسا کرم کر دے کہ ہمارے ماں باپ کی عزت ہماری نظروں میں بیٹھ جائے۔ یعنی ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ انہیں کہیں آنے میں تاخیر ہو گئی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ لیٹ آئے، خیریت تو ہے؟ تو کہا ریاض الجنہ کے مزے لوٹ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے؟ ریاض الجنہ کے مزے لوٹ رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضور ریاض الجنہ جہاں کہا ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ریاض الجنہ کے مزے آ رہے تھے۔ ہے نا؟ سوچے۔ ایک کتاب میں یہ بھی بات پڑھی تھی میں نے کہ کسی نے کہا کہ جنت کی کوئی چیز لے آؤ، تو وہ لڑکا گیا اور مٹی لے آیا، تو کہا کہ یہ کیا لے گا؟ کہا ماں کے قدموں تلے سے مٹی لے آیا ہوں۔ ہوتی نا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یہ ماں کی خدمت کر کے جنت پالو۔ تو یعنی یہ والدین کی اہمیت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ماں باپ کو عزت دیجئے، ان کا احترام کیجئے، ان کی تعظیم کیجئے۔ ان سے لڑنا جھگڑنا تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے، یہ تو بڑی کوئی نالائق قسم کی اور بڑی محروم قسم کی اور اولاد ہوگی جو ماں باپ سے لڑتی ہوگی، یعنی لٹرلی لڑتی ہوگی، جو باپ سے لڑتا ہوگا نا، لڑنا جس کو کہتے ہیں،
لڑنے تو ضرور تھوڑی ہاتھا پہ مرا دو کہ باپ کا گریبان پکڑ لے گا اور باپ کو گھسے گھسے مارے گا. باپ اس پہ باپ بڑی امپورٹنٹ. جی ہاں یہ میں باپ ہوں میں اس لیے نہیں کہہ رہا, لیکن روایتیں پڑھیں تو مطلب قیامت کی جو نشانی ہے اس میں باپ کا علیحدگی سے ذکر ہے کہ دوستوں کو اہمیت دے گا, باپ کو اہمیت نہیں دے گا. وہاں لفظ باپ کا ذکر ہے. تو یہ جو امپورٹنس ہے نا یہ بہت ضروری ہے. دیا کریں, پوچھا کریں, فون کیا کریں. ماشاءاللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, ماں باپ اگر دسترخوان پر ہیں تو پہلے ان کی طرف کچھ بڑھا دیں, والدہ کی طرف پانی بڑھا دیں, والد کی طرف پانی بڑھا دیں. اور بیٹھے ہیں اور مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو لا کر پانی کا گلاس بھر کر ماں کے سامنے رکھ دیں کہ اب بھی کیا مطلب چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سارے کام کر لیتے ہیں, اب بھی کیا ماں سے پانی مانگیں گے؟ نہیں نا. ابھی بھی کیا ماں کو ہی کام کے ساتھ اس کو ہی مطلب رگڑتے رہیں گے؟ ایسا نہ کریں. والدین کو آرام دیں, ان کو سکون دیں. ماشاءاللہ ایک سے ایک پھل مارکیٹ میں ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ وسعت دی ہے تو جا کر والدین کو پھل دے دیں, پھل کاٹ کر کھلا دیں. اگر گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں الگ رہتے ہیں تو یہ پوچھا کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ وسعت دی ہے تو کچھ نہیں تو ماں باپ کے ہاتھ میں جا کر ایسے ہی تحفے کے طور پر کچھ تھوڑی بہت رقم رکھ دیں کہ یہ تحفہ رکھ لیجئے بس رکھ لیجئے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کیسی کشادگی عطا فرماتا ہے جب والدین کے دل سے دعا نکلے گی. یعنی ماں باپ کو خوش کرنے کے, راضی کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. گھر میں آئیں تو سب سے پہلے جیسے کہ ماں کے پاس چلے گئے, والد کے پاس چلے گئے, ان کو سلام دعا کی, کچھ دیر بیٹھ گئے, ان سے بات چیت کر لی, ان کا دل خوش کر لیا, پھر بھلے بیوی بچوں کی طرف چلے گئے. یعنی اس کو بھی لیں, بیوی بچوں کے وہاں بھی محبت سے بات کریں, وہاں بھی محبت سے بات کریں. بیوی بچوں کے ساتھ بھی اخلاقیات کے ساتھ رہیں, ماں باپ کے ساتھ بھی اس نے اخلاق کے ساتھ رہیں. آپ یقین مانیے آپ کو آپ کے گھر میں لطف نہ آئے تو کہیے گا. بعض اوقات خوشیاں جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, خوشی ہمارے پاس ہوتی ہے, ہم اسے کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو خوش رہنا ہے, آپ لوگوں کو خوش رکھیے, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ بھی خوش رہیں گے. بچوں کو کس عمر میں کمپیوٹر دیا جائے ارشاد فرما دیں. بچوں کو تو ان جدید آلات سے بچانے میں عافیت ہے. اب بچہ نہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچائے کس طرح. اب تو بچے کو بہلانے کے لیے بھی یہ آلہ مل گیا. پہلے وہ گھنگرو بجاتے تھے بچے کو بہلانے کے لیے, اب وہ فون وغیرہ پر ایسے ٹیون ہوتے ہیں اور ایسے کارٹون لا کر اس کی آوازیں نکل کر وہ بچے کو دکھاتے تو بچہ گم ہو جاتا ہے اس کو دیتے تو. اس طرح کے اب انداز آ گئے. اب بچے کو شروع سے ان آلات کا خوگر بنایا جا رہا ہے. 2 سال کے بچے آن کر لیتے ہیں, ریکارڈنگ کر لیں گے, کبھی کچھ, کبھی کوئی اپنی دباتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو ان کے کارٹون یا جو بھی ہے وہ مل جاتے ہیں. یعنی اس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے. تو اب عمر کی قید تو رہی نہیں. تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ بچہ ہو یا بڑا بلا ضرورت ان چیزوں کو ٹچ نہ کرے. ان میں بھلائی بھی ہے لیکن کم, اب برائی غالب ہے. زیرا سب سے پہلے کس نے بنائی؟ حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے. آئینہ دیکھتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اگر کوئی شخص ہم سے کمپیوٹر لے کے جاتا ہے یا لیپ ٹاپ خریدتا ہے اور 1 ہفتے 10 دن بعد واپس ریٹرن دے کے چلا جاتا ہے اور ہم دوسرے کسی کسٹمر کو وہ نیا کہہ کر بیچ سکتے ہیں؟ اب یہ نیا نہیں کہلائے گا تو اس لیے وہ نیا کہہ کر بیچیں گے تو ظاہر دھوکہ ہوگا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے دن نیا تھا کہ بھئی یہ 8 دن پہلے یا 12 دن پہلے نیا لے گیا تھا مجھ سے اور یہ واپس دے آیا, یہ ہے. مقامی مسجد میں افطار کا اعلان کے بجائے جو ٹائمنگ مدنی چینل پر چلتی ہے اس کے مطابق افطار کیا جائے تو کیا یہ درست ہے؟ مدنی چینل پر جو اوقات چلائے جاتے ہیں ظاہر کہ وہ ہماری مجلس بنی ہوئی ہے
मजलिस तौक़ीत, तो उनकी तरफ से ये दिए जाते हैं और ये एक बाकायदा फ़न है। और आम तौर पे ये पुराने नक्शे चल रहे हैं औकात के, ये अब ख़त्म हो चुके हैं और नए बनाने की कोशिश अब करे कौन, इसमें बड़ी मेहनत का काम है। हमारी मजलिस ने नए नए नक्शे बनाए हैं औकात के, और दुनिया में कुछ 27 लाख से ज़्यादा मकामात की तरकीब बनाई है इन्होंने, और ये वेबसाइट पर सब मौजूद। तो यही समझ में आता है कि मदनी चैनल के मुताबिक रोज़े नमाज की तरकीब हो, वरना पुराने यहाँ तक के ऐसे मकामात लोग बताते हैं कि इशा की नमाज का वक्त भी शुरू नहीं होता और इशा की नमाजें पढ़ी जा रही हैं। तो अवाम में तो देखो जहालत तो बहुत है। किसी मकाम का किसी ने बताया था बाहर मुल्क में कि जुम्मे को वहाँ छुट्टी नहीं होती, तो इतवार को छुट्टी होती है, तो इतवार को जमा होकर जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। अब ऐसे भी पढ़े हैं ना दुनिया में, और पढ़ाने वाले भी इनको मिल जाते हैं। तो इसलिए वो मदनी चैनल हर घर की जरूरत है, आपकी इबादतों का मुहाफिज इंशाअल्लाह साबित होगा और आपको बहुत सारा इल्म दीन फराहम करेगा और बहुत सारे गुनाहों की निशानदही ये करता है और एक अच्छा पाकीज़ा मुसलमान आपको बनाएगा मदनी चैनल। पापा जाने हमारे घर मदनी चैनल नहीं चलता है, इसके अलावा कोई चैनल नहीं चलता। खजाने मदनी चैनल जारी रहेगा। देखा माशाअल्लाह, इनके घर में मदनी माहौल होगा ना, मदनी चैनल के अलावा कोई चैनल चलना ही नहीं चाहिए। दाऊद इस्लामी वालों, मदनी मुन्नी से सबक हासिल करो।